अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इजअलना मिनल लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मदीहा इकराम और आज इंशाल्लाह मेरा आपके साथ सेशन होगा फाइंडिंग योरसेल्फ अगेन। मेरा तारुफ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो शायद एक ही है और वो ये कि मैं कुरान मजीद की एक स्टूडेंट हूँ एंड आई फील हैप्पी जब मैं इसको शेयर करती हूँ दूसरों के साथ, खुद भी सीखती हूँ और दूसरे भी सीखते हैं। तो यही सब कुछ है और आई थिंक सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देती है। और यही एक ऐसा इंट्रोडक्शन है जो मैं लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इसी इंट्रोडक्शन के साथ आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि फाइंडिंग योरसेल्फ अगेन, द अल्टीमेट सेल्फ वर्थ इक्वेशन। सबसे पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा स्टेप्स कुछ 2-3 शेयर कर देती हूँ कि हम आज के इस सेशन में करने क्या जा रहे हैं, इसके स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहले तो हम ये बात डिसाइड करेंगे और इस चीज़ को मैं जस्टिफाई करूंगी कि मैंने इस टॉपिक को चूज क्यों किया, हमें इस टॉपिक की ज़रूरत आखिर क्यों है। क्योंकि जब आपका कनेक्शन बन जाता है कि इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है तो फिर वो आपको समझ भी लग जाती है। तो सबसे पहला जो मेरा सेगमेंट होगा, जो पहला पार्ट होगा, उसमें हम ये डिस्कवर करेंगे कि इस पर हमें बात क्यों करनी चाहिए और ये आज की ज़रूरत क्यों है। सेकेंड सेगमेंट में हम ये बात करेंगे कि कुरान मजीद मेरी जो सेल्फ वर्थ है उसके बारे में क्या बात करता है, मैं कौन हूँ, मेरा फॉर्मूला क्या है, मेरी मशीनरी क्या है, मेरा इंटरनल डिजाइन क्या है, इसके बारे में कुरान मजीद क्या कहता है। और फिर जब मुझे ये पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, मेरी इक्वेशन क्या है, और जब मैं उस इक्वेशन के मुताबिक फिर काम करूंगी तो उस इक्वेशन के मुताबिक काम करके मेरी जिंदगी में क्या बेहतरी आएगी, मेरी आखिरत कैसे बेहतर हो सकती है और मैं अपनी जिंदगी को कैसे ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकती हूँ। सो बेसिकली ये एक 3 सेगमेंट्स होंगे या हम इस उसमें रो में चलेंगे और इस तरह अपने टॉपिक को अनफोल्ड करेंगे। जो सबसे पहली चीज आती है वो ये कि हमें इस टॉपिक पर बात करना क्यों जरूरी है। Why are we are supposed to talk about this topic, या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है। 1 सेकेंड। देखिए, आपने बुल्ले शाह का अगर एक मिसरा सुना हो और वो बुल्ले शाह फरमाते हैं कि की जाना मैं कौन। अब ये जो की जाना मैं कौन की एक पोइट्री लिखी बुल्ले शाह ने, उसके पीछे आपके ख्याल में थॉट प्रोसेस क्या था। ना वो ज़ाहिरी लेबल को इंपॉर्टेंस देते थे, इसका मतलब था वो अपनी एसेंस तक पहुंचना चाहते हैं, अपनी रूह तक पहुंचना चाहते हैं। और जब आप अपनी एसेंस और रूह तक पहुंचे तो वहीं से आपकी ट्रू ग्रोथ बिगिन होती है। तो बुल्ले शाह का जो जमाना था, उन्होंने एक सवाल उठाया और वो सवाल सेल्फ अवेयरनेस का एक बेहतरीन सवाल था, क्या की जाना मैं कौन। लेकिन आज हम बुल्ले शाह के जमाने में नहीं रहते, आज हम एज ऑफ ऑथेंटिसिटी में रहते हैं। और एज ऑफ ऑथेंटिसिटी क्या है, एक कनेडियन फिलोसफर है, उनका नाम चार्ल्स टेलर है। वो कहते हैं आज की दुनिया एज ऑफ ऑथेंटिसिटी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यू मस्ट डिस्कवर हु यू रियली आर। यानी आपने सिर्फ इस सवाल पे नहीं रहना कि मैं कौन हूं, मेरा फॉर्मूला क्या है, और सिर्फ इसी गर्दिश में नहीं रहना, बल्कि इससे 1 स्टेप आगे है आज की दुनिया। और वो ये क्या है कि आपके अंदर जब ये सवाल उठता है कि मेरे होने का मकसद क्या है, मेरा फॉर्मूला क्या है, मैं कंप्लीट कैसे होता हूं, तो उसके लिए क्या करो, उसके लिए अपने आप को डिस्कवर करें। और फिर इससे भी आगे 1 स्टेप, डिस्कवर योर सेल्फ एंड देन लिव योर ट्रूथ। अपनी यूनिक सेल्फ को एक्सप्रेस करें। बट देयर इज अ प्रॉब्लम,
प्रॉब्लम ये है कि जब आप एज ऑफ ऑथेंटिसिटी के नारे को मानते हैं या चार्ल्स टेलर की इस फिलॉसफी को मानते हुए अपने आप को डिस्कवर करने की जो सफर है उस पर पांव रखते हैं, तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात लोग फिर इतने और ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, उनको समझ नहीं लगती कि अगर मैंने अपने आप को डिस्कवर करना है, सेल्फ अवेयरनेस पे जाना है, तो मैंने कौन सा पाथ लेना है, मैंने कौन सी मैथडोलॉजी लेनी है। द थिंग इज कि मैंने और आपने अपने आप को जानना है, लेकिन थ्रू डिवाइन लेंस, कि कुरान मजीद हमारी किस तरह रहनुमाई करता है कि हम है कौन, हमारी वर्थ क्या है, हमारी ट्रू सेल्फ क्या है। क्योंकि अगर हम कुरान मजीद की रोशनी में अपने आप को नहीं जानेंगे, इस दुनिया के प्रिंसिपल से जानेंगे, तो हम मजीद आइसोलेटेड हो जाएंगे, मजीद कंफ्यूज हो जाएंगे और मजीद प्रेशर फील करेंगे, मजीद शैकल्स में, मजीद चेन्स में अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत मैटर करता है, क्योंकि द मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नी इज द जर्नी विद इन। हम बहुत सारे सफर करते हैं, हम कैरियर्स को परसू करते हैं, हम जबरदस्त जॉब्स को परसू करते हैं, हम अपनी बहुत सारी ड्रीम्स और एस्पिरेशंस को परसू करते हैं। आपने हर सफर पे निकलना है, लेकिन सबसे पहले ये जानना है कि मैं कौन हूँ, मेरा फॉर्मूला क्या है। तो इसलिए आज अब हम ये जब ये वाली आज का इंशाल्लाह लेसन करेंगे, और ये मेरे बहुत दिल के करीब है, क्योंकि इससे मैंने बहुत अपने आप को सेल्फ ग्रूमिंग की तरफ लेकर आई, बहुत एक जबरदस्त एक ग्रोथ पैटर्न मैंने देखा। आप अपने आप को बैलेंस करते हैं, आप यानी एक एक खूबसूरत लेंस से आप अपने आप को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सेल्फ वर्थ होती क्या है, या सेल्फ वर्थ की डेफिनेशन क्या है। देखें, सेल्फ वर्थ की बहुत सारी डेफिनेशन है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड। साइकोलॉजी इसको कैसे कहती है, फिलॉसफी कैसे इसको बनाती है, उसमें क्या क्या इसके पैरामीटर्स हैं। मैं आपके सामने एक बहुत आसान जुबान में एक सीधी सी डेफिनेशन सेल्फ वर्थ की रखती हूँ। सेल्फ वर्थ क्या है कि आई एम वैल्यूएबल बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बीइंग क्रिएटेड बाय अल्लाह। सीधी सी डेफिनेशन। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वलक़द कर्रमना बनी आदम, और तहकीक हमने बनी आदम को इज्जत दी। जब अल्लाह ताला ने इकराम दिया बनी आदम को, तो ये जो बनी आदम का ब्रांड नेम है, ये जो अशरफुल मखलूकात का ब्रांड नेम है, ये अल्टीमेटली मुझे वर्थ देता है। मेरा रंग गोरा है या नहीं, मैं लंबी हूं या नहीं, मैं मोटी हूं, मेरी फिगर साइज 8 की नहीं है या नहीं, मुझे कोई मसला नहीं। दुनिया मुझे वैलिडेशन देती है या नहीं, दुनिया मुझे थम्स अप देती है या नहीं नहीं देती, मैं जिंदगी में सक्सेसफुल हूं या दुनिया मुझे फेलियर समझती है, इट डजंट मैटर एट ऑल, रियली डजंट मैटर। क्यों? क्योंकि जब अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया कि वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने बनी आदम को इज्जत दी, तो मैं ऑलरेडी वैल्यूएबल हूँ। अच्छा, इससे होता क्यों है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जब आपको ये पता चलता है, अच्छा मैं तो अशरफुल मखलूकात, मैं इंसान। और हो सकता है आप इस वक्त किसी डिप्रेशन में बैठे हों, आपको किसी ने किसी बात पे टॉन्ट किया हो, आपको किसी ने कहा हो तुम्हारी तो अकल ही नहीं है, लुक एट योरसेल्फ, तुम्हें तो अपने आप को प्रेजेंट करने नहीं आता। और आप अभी सोच रहे हो वाकई कि आप तो एक लॉस्ट कॉज है, आपको तो कुछ पता ही नहीं, आपको तो कुछ आता ही नहीं। लेकिन जैसे ही अब आपको पता चला कि नहीं, आपका होना इस बात की अलामत है कि यू आर वैल्यूएबल, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्रिएटेड यू, तो फिर होगा आप अपनी वर्थ अचीवमेंट्स, रिलेशनशिप या वैलिडेशन से नहीं कमाते। आप अपने आप को खुद बताते हैं यू आर वैल्यूएबल बिकॉज यू एग्जिस्ट। ये जो सेल्फ वर्थ है ना, ये एक इंट्रिंसिक वर्थ है। इंट्रिंसिक वर्थ क्या कि अंदर से आती है, कि नहीं मैं वैल्यूएबल हूं, मैं सांस ले रही हूँ अल्लाह की एक खूबसूरत मास्टर पीस ऑफ क्रिएशन की सूरत में। अगर मैं इस दुनिया में मौजूद हूँ, मेरा कोई पर्पस है। लोग बेशक उसको नहीं समझ ले, मैं लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर पूरी नहीं उतर पा रही, मैं उनके मुताबिक खाना नहीं बना सकी, मेरा गाजर का हलवा उतना परफेक्ट नहीं होता, या मेरी खली वैसी नहीं होती जैसी लोग खाना चाहते, बट इवन देन आई एम गुड एंड आई एम वैल्यूएबल। मेरी सेल्फ वर्थ अपनी जगह मौजूद है। क्योंकि क्या है? क्योंकि अल्लाह ने मुझे पैदा किया। और जब आपके अंदर ये थॉट प्रोसेस आता है ना, आप यकीन कीजिए यू फील मोटिवेशनल इवन व्हेन यू फेल। अगर आपका स्टेटस भी नहीं है, आपकी अच्छी जॉब लूज हो गई, आपको रिजेक्शन हुई, किसी प्लेटफॉर्म से रिजेक्शन हुई, आपको थम्स डाउन मिले, कुछ भी हुआ, आप कभी भी डिप्रेस नहीं होंगे। आप कभी भी आपकी अपनी वर्थ पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। आप कभी भी उस घड़े में नहीं गिर जाएंगे जहां से आप उठ ही ना सकें।
लोगों की रिजेक्शन हाँ थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा शायद इफेक्ट डाले, लेकिन अल्टीमेटली यू विल राइज अगेन। लोगों के कमेंट आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको लोगों की वैलिडेशन नहीं चाहिए होगी, आप अपने अंदर खुद के ही बादशाह होंगे। आप खुद से प्यार करना सीखेंगे, क्योंकि आपको ये पता होगा कि आपका रब आपसे प्यार करता है। तो पहली बात ये। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम सेल्फ वर्थ के कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा सा मिक्स करते हैं, उसको भी समझ लेते हैं। वो कॉन्सेप्ट है सेल्फ स्टीम का। अनफॉर्चुनेटली हम सेल्फ स्टीम को सेल्फ वर्थ समझते हैं। अब सेल्फ स्टीम क्या है? सेल्फ स्टीम ये है कि आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ बिकॉज what I achieve और how I look. For example, देखिए मैं आपको बड़ी बेसिक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरी आपके साथ फर्स्ट क्लास है। अब अगर तो क्लास के एंड में आप अपने प्लेटफॉर्म पर ये रिव्यू देते हैं या ये रिस्पॉन्सेज देते हैं या ये फीडबैक देते हैं, ओहो द क्लास वाज वेरी डिफिकल्ट, इतनी मुश्किल थी, हमें तो समझ ही नहीं आया, और मुझे ये फीडबैक मिलता है कि नहीं जी आपसे हम अगली क्लास नहीं कराएंगे क्योंकि आपकी तो समझ ही किसी को नहीं आई और लेक्चर बिल्कुल अच्छा नहीं था, यू वर वेरी बोरिंग। तो मुझे क्या होगा, ओहो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं तो फेलियर हूँ। आप यकीन कीजिए मैं अगली क्लास कर ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मुझे ये होगा कि मुझे थम्स अप नहीं मिले, मुझे वैलिडेशन नहीं मिली, मुझे तारीफ नहीं मिली, इसका मतलब है मैं अपने काम में अच्छी नहीं। यानी मैं अपने काम को जज किससे करूंगी? अगर मैं आपके अपने काम को आपके कमेंट से और आपकी वैलिडेशन से जज करने लगी, तो ये क्या है? ये सेल्फ स्टीम है। अब सेल्फ स्टीम का प्रॉब्लम ये है कि जब तक आपको थम्स अप मिलते रहते हैं, यू फील गुड, लेकिन जैसे ही किसी ने कह दिया ओहो तुम्हारा रंग थोड़ा काला काला हो रहा है, अल्लाह अकबर, रियली पता नहीं अब मुझे क्या कुछ करने की जरूरत है, फौरन ही आपके अंदर एक होना शुरू हो जाता है, नहीं नहीं अब मुझे कुछ करने की जरूरत है, अब आउट ऑफ द वे जाके मुझे कोई एफर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे ये कमेंट नहीं मिलना चाहिए। यानी आप अपने आप को जज करते हैं थ्रू व्हाट? थ्रू कमेंट्स। हालांकि ऐसे नहीं होना चाहती है, ये फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम तब है कि जब when you stop trying to fit into others definition of success और failure। जब आप अपने आप को दूसरों की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस या ब्यूटी में फिट इन नहीं करते, बल्कि आप खुद यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, तो ये क्या है? ये सेल्फ वर्थ है। लेकिन हमें सेल्फ स्टीम हर वक्त बढ़ानी होती है, और हम सेल्फ स्टीम को क्या समझते हैं? सेल्फ वर्थ। लेकिन सेल्फ स्टीम क्या है? वो तो कोई कांस्टेंट चीज नहीं है। सेल्फ एस्टीम कैन गो अप एंड डाउन। कभी लोग तारीफ करेंगे, कभी लोग नहीं करेंगे, कभी लोग कहेंगे नहीं नहीं ये बहुत अच्छा था, और कभी आपने बहुत मेहनत की होगी, बहुत जबरदस्त काम किया होगा, बस लेकिन लोगों को नहीं पसंद आया, तो फिर क्या आप काम करना छोड़ देंगे? नहीं, अगर आप सेल्फ एस्टीम पर रहेंगे ना तो फिर आप छोड़ देंगे, आप कहेंगे नहीं इस दफा डिजास्टर हो गया, नेक्स्ट टाइम मैं ये काम नहीं करने लगी। लेकिन अगर आप सेल्फ वर्थ पे काम कर रहे हैं तो सेल्फ वर्थ कभी डाउन नहीं होती, सेल्फ वर्थ कांस्टेंट है। देखिए मेरा लेक्चर अच्छा हो या ना हो, मेरा लेक्चर आपको पसंद आए या ना आए, मेरी क्लास आपको पसंद आए ना आए, मेरी सेल्फ एस्टीम को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मेरी सेल्फ वर्थ को नहीं होने वाला। क्योंकि वो क्यों है? वो इसलिए है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझसे ये काम कराया, उसने मुझे इज्जत दी, उसने मेरे अंदर ये पोटेंशियल डाली। तो इसलिए हमने सेल्फ वर्थ पे काम करना है। सेल्फ एस्टीम कभी अप कभी डाउन होती रहती है, इसके साथ अपने आप को जज नहीं करना, बल्कि फाउंडेशनल बिलीफ पे काम करना है। और वो फाउंडेशनल प्रिंसिपल क्या है? वो सेल्फ वर्थ है। अब ये मैं आपके सामने एक मिरर प्रिंसिपल दे रही हूँ। अब मिरर प्रिंसिपल क्या है? अब दो चीजें देखिए एंड इट्स माइंड ब्लोइंग। देखिए एक तरफ आपको लाल रंग का सेब नजर आ रहा है, एक तरफ आपको ग्रीन रंग का सेब नजर आ रहा है। अच्छा, अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ पे काम कर रहे हैं ना, तो बाजुकात ये होता है कि आप में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कोई वीकनेस भी होती है, क्योंकि इंसान है ना, इंसान परफेक्ट नहीं है, बंदा बशर है, वो गलती भी करता है, वो हर लिहाज से परफेक्ट हो ही नहीं सकता। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर वीकनेस भी है और कमी भी है आपके अंदर, लेकिन अगर आपकी सेल्फ वर्थ इंटैक्ट है, तो आप अपने आप को, ये मिरर में आपको पूरा सेम नजर आ रहा है। अगर आप अपने आप को पूरा देखेंगे, अपनी कमी और खामी के बावजूद उसको साथ साथ कवर करने की कोशिश जरूर करनी है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप अपने आप से इसलिए प्यार करेंगे कि आप अल्लाह की बेस्ट क्रिएशन है, तो यकीन कीजिए लोग भी आपका यही इमेज देखेंगे। लोग भी आपको एक कामिल इंसान के तौर पर देखेंगे, एक खूबसूरत इंसान के तौर पर देखेंगे। लेकिन इसके बरक्स, अगर आप खूबसूरत भी हैं, आप मुकम्मल भी हैं,
آپ میں اپیرنٹلی کوئی فلا نہیں ہے، کوئی ویکنیس نہیں ہے، لیکن آپ کی سیلف ورتھ نہیں ہے نا، تو لوگوں کا ایک کامنٹ آپ کو زخمی کر دے گا، اور آپ شیشے میں اپنے آپ کو اس کھائے ہوئے سیب کی طرح دیکھیں گے، وہ جو گرین کلر کا آپ کو شیشے میں نظر آ رہا ہے، اور لوگ بھی آپ کو ویسے ہی ٹریٹ کریں گے۔ تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی سیلف ورتھ پہ کام کرنا ہے کہ میں بہت پریشیس ہوں، میں بہت قیمتی ہوں۔ اگر میرے اندر فلاز ہیں، ان فلاز پہ میں کام کروں گی، لیکن میں اپنے آپ کو خود سے ڈیگریڈ نہیں کروں گی، میں اپنی خود انسلٹ نہیں کروں گی، میں اپنے آپ سے خود پیار کروں گی۔ ہوتا یہ ہے، ہم خود اپنی انسلٹ کرتے ہیں۔ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے پوٹینشیلز رکھے ہوئے ہیں، اتنی کیپیسٹی رکھی ہوئی ہے، اتنی کیپیبلٹی رکھی ہوئی ہے، اتنی انرجی رکھی ہوئی ہے، لیکن ہم اس کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو، نہیں میں یہ بھی نہیں کر سکتی، میں یہ بھی نہیں کر سکتی، اور کبھی کچھ کرنے بھی لگے تو ہمارے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں اور کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس کام کو چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ نیور ڈو اٹ ٹو یور سیلف، نیور۔ آپ جس طرح اپنے آپ کو دیکھیں گے نا، دنیا بھی ویسی ہی دیکھے گی۔ اپنی اگر آپ رسپیکٹ کریں گے تو دنیا آپ کی رسپیکٹ کرے گی، اگر آپ خود اپنے آپ سے پیار کریں گے تو دنیا آپ سے پیار کرے گی۔ اس کے برعکس اگر آپ خود اپنی قدر نہیں کریں گے تو یقین کیجئے اس گرین سیب کو دیکھ لیں جو شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، حالانکہ وہ بہت خوبصورت ہے، وہ بہت فریش ہے، لیکن وہ اپنی قدر نہیں کر رہا، اور دنیا بھی اس کو ایسے ہی دیکھے گی۔ اس لیے اب وہ اس سٹیپ پر آ کر جو پہلا کام میں نے اور آپ نے کرنا ہے، وہ یہ بات اپنے آپ کو سمجھانی ہے کہ میں انہیرنٹلی کیا ہوں، میں بہت بہت رسپیکٹفل ہوں، میرا ڈیزگنیشن اتنا امپورٹنٹ ہے، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے، میں اس کا ایک ماسٹر پیس ہوں، اور یہ چیز کیا ہے، یہ میری سب سے بڑی ورتھ ہے، میں پریشیس ہوں، میں خوبصورت ہوں، میں اہم ہوں۔ اب نیکسٹ سٹیپ پر چلتے ہیں، اور نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی جو اصل ورتھ ہے نا، وہ صرف اس کے نام میں نہیں ہوتی یا اس کے ہونے میں نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل ہم نے ایک چیز اسٹیبلش کی کہ بینگ اے انسان، بینگ اشرف المخلوقات، میں کیا ہوں، میں میری ورتھ ہے، میں امپورٹنٹ ہوں، میں پریشیس ہوں۔ فار ایگزامپل آپ اس کو ایسے سمجھے جیسے کار ہے، اور کار اگر کرولا کے برانڈ کی ہے تو اس کے برانڈ کی وجہ سے اس کی اہمیت ہے یا نہیں؟ ڈیفینیٹلی ہے، لیکن اس کی ساری اہمیت صرف برانڈ میں نہیں ہے۔ برانڈ ایک بہت بڑا رول پلے ضرور کر رہا ہے، لیکن اہمیت کیا ہے؟ اہمیت اس انجن کی ہے، اس باڈی کی ہے جو اس کے پیچھے ورک کر رہی ہے، وہ جو سارا میکانزم پیچھے ورک کر رہا ہے وہ ہے۔ اب میں نے آپ کو ابھی تک یہ سمجھایا کہ آپ بہت ورتھ وائل ہیں، آپ بہت خوبصورت ہیں، ہم بہت پریشیس ہیں، لیکن اگلی بات یہ آتی ہے کہ یہ جو ہمیں اتنا بڑا خطاب ملا ہوا ہے نا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی، یا اشرف مخلوقات کا اتنا بڑا ٹائٹل ہے، یہ رینڈم نہیں ملا ہوا، اس کے پیچھے ایک پوری روح ہے، اس کے پیچھے ایک پوری اسٹریٹجی ہے۔ اب ہم انہیرنٹلی تو ورتھ وائل ہیں، لیکن اگر ہم اپنے فارمولا پر کام نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ اپنی عزت اور ڈگنیٹی کھو دیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنے فارمولا پر، جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اس کو آج تلاش کر لیا ہم نے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم اپنی اس ڈگنیٹی کو ریزیوم کر لیں گے، بلکہ اس کو اور بڑھائیں گے، اور واقعی اشرف المخلوقات کے اس عہدے تک پہنچ سکیں گے۔ دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک کو ایک بات پتا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم مسجود ملائکہ ہیں۔ اچھا، انسان اشرف المخلوقات ہے، جو بنی نوح ہے، بنی آدم علیہ السلام تھے، وہ مسجود ملائکہ ہیں، لیکن مسجود ملائکہ کس وجہ سے تھے؟ فرشتوں کو اگر وہ سجدے کا حکم ہوا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ حکم دیا، اس حکم کے پیچھے کیا ایسی بہت بڑی ریزن تھی، کیا وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات یا مسجود ملائکہ کہلایا؟ جب ہم یہ ایکسپلور کریں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ڈیفینیٹلی ہماری زندگی اس پریویس زندگی سے بہتر ہوگی۔ ہماری جو سائیکولوجیکل سٹیٹ ہے، ہماری ایموشنل سٹیٹ ہے، وہ آج کی سٹیٹ سے یقیناً بہتر ہوگی۔ اب یہاں سے بیسیکلی میرا دوسرا سیگمنٹ شروع ہوتا ہے کہ ہم اب اس فارمولا کو ڈسکور کریں گے جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے عزت دی، جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ پہلے کچھ آیات کی میں آپ کو تلاوت سناؤں گی، اور پھر انہی آیات پر ہم اپنے آپ کو ڈسکور کریں گے کہ ایکچولی ہم ہیں کون،
اور ہم نے اپنی زندگی میں کس چیز کو اسٹیبلش کرنا ہے. إذ قال ربك یہ بیسکلی سورت سعد کی آیات ہیں 71 سے لے کے آنورڈ. اب اس پر ہماری پوری کی پوری ٹاک کا بیسکلی یہ فاؤنڈیشنل آیات ہیں. اب میں آپ کو ایک سٹوری کی شکل میں لے کر چلوں گی. بیسکلی آپ اب اس کو امیجن کریں، اپنی جو ویژولائزیشن پاورز ہے ان کو تھوڑا استعمال کریں. ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. اناؤنسمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. یہ ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں کیا بنانے والا ہوں، انی خالق بشرا من طین، میں ایک بشر بنانے والا ہوں، ایک ہیومن بینگ بنانے والا ہوں، اسے کریٹ کرنے والا ہوں. کس سے؟ طین سے، کلے سے. اب میں بار بار آپ کو ایک ریمائنڈر دیتی چلوں گی، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اور میں ایک فارمولا یاد کراؤں گی، آپ نے وہ یاد کرتے رہنا ہے. اس اناؤنسمنٹ میں پہلی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس اناؤنسمنٹ میں جو پہلی چیز بتائی وہ یہ کہ میں کریٹ کرنے لگا ہوں ایک بشر. کس سے؟ طین. اب آپ نے طین کو یاد رکھنا ہے، اور طین کا مطلب مٹی آپ کہہ لیں، کلے کہہ رہے ہیں. اس کو اب آپ نے یاد رکھنا ہے. پہلا کیا ہے میرا کمپوننٹ؟ کلے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب میں اس کو پرپوشن کر دوں، جب میں اس کو بیلنس کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اور پھر اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کیا کرنا؟ اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا. یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. میں ریپیٹ کرتی ہوں، اناؤنسمنٹ میں 3 امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں. پہلا کمپوننٹ کہ میں کیا بنانے لگا ہوں بشر. کس سے؟ طین سے. پھر میں اس کو پرپوشن کروں، آسان لفظوں میں، بالکل آسان کر کے اگر میں پرپوشن کو آپ کے لیے ترجمہ کروں تو آپ کہیں جب میں اس کو بیلنس کر دوں اور پھر اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو پھر تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا. یعنی 3 چیزیں میں کروں گا، مٹی سے بناؤں گا، اس کو پرپوشن کروں گا، اور پھر روح پھونکوں گا. آپ کہیں گے آپ اتنی ریپیٹیشن کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ اسی ریپیٹیشن پر ہماری پوری کی پوری بقا ہے. یہ 3 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے، مٹی یعنی طین، تسویہ بیلنس، اور روح ربانی، اس کو آپ نے یاد رکھنا. یہ اناؤنسمنٹ ہوگی. اچھا، جب یہ اناؤنسمنٹ ہوگی، اب یہ کمپوننٹس میں نے آپ کے سامنے آسانی کے لیے لے آؤٹ کر دیے کہ 3 کمپوننٹس آف ہیومن ایگزسٹنس. کیا؟ سول ہے، اور پھر آپ کی باڈی ہے، اور ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ بیلنس ہے. اب اس ایکویژن کو انشاءاللہ جب میں اینڈ پر کچھ اسٹیبلش کرنا ہوگا میں دوبارہ آپ کے سامنے لاؤں گی. ابھی آپ صرف اس کو ایک دفعہ اچھے سے دیکھ لیں. اچھا، جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی تو وہاں پر ابلیس بھی تھا. ابلیس نے بھی یہ اناؤنسمنٹ سنی کہ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا. ابلیس نے یہ اناؤنسمنٹ سنی بٹ ریفیوزڈ ویری ایروگینٹلی. اس نے بڑی زبردست تکبرانہ طریقے سے اس نے انکار کر دیا.
اور کیا کہنے لگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، سوائے ابلیس کے اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے، باقی سارے ملائکہ نے سجدہ کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا کہ اے ابلیس، جب میں نے تو تمہیں اور یہ سارے ملائکہ کو حکم دے دیا تھا سجدے کا، تو آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ہاں بتاؤ نا بھائی، کیا وجہ ہے، کیا تم نے کیوں تکبر کیا، کیوں تم اتنی بڑائی کا شکار ہوئے؟ اس نے ایک جواب دیا، اینڈ جواب زبردست قسم کی مینیپولیشن تھا۔ جواب کیا تھا؟ قال انا خیر منہ، اس کو شاید آپ سب جانتے ہوں لیکن میں اس پر فوکس نہیں کروں گی۔ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں۔ کیسے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، وخلقتہ من طین، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب یہاں پر رک جائیے، کیا مجھے صرف مٹی سے بنایا گیا تھا؟ کیا آدم علیہ السلام کی کریشن صرف مٹی سے ہوئی تھی؟ کیا میرے کمپوننٹ میں صرف مٹی تھی؟ میرے کمپوننٹ میں صرف مٹی تھوڑی ہے، میری کمپوننٹ میں تو بیلنس بھی تھا، میرے کمپوننٹ میں تو وہ روح بھی ہے۔ جب یہ تین کمپوننٹ ملے تو پھر حکم ہوا فقعوا لہ ساجدین، پھر وہ اشرف المخلوقات بنا، پھر وہ مسجود ملائکہ بنا۔ ابلیس نے مینیپولیشن کیا کی؟ اب اس کی گیم کیا تھی؟ اس نے مینوپولیشن کیا کی؟ اس نے کہا اوہ نہیں اے اللہ، تو نے تو اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے فار ایگزامپل ایک بندہ ہے نا، اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں ساری زبردست قسم کی کوالٹیز ہیں، آپ اسے کسی بھی طرح ڈیگریڈ نہیں کر سکتے، وہ اتنا زبردست ہے۔ پھر اس کی نا ایک تھوڑی سی آپ کو ذرا ہلکی کوالٹی سامنے آتی ہے اور آپ ساری دنیا کو بتاتے ہو دیکھو یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ ہے، حالانکہ وہ ایکچولی اس کی ایک تھوڑا سا پارٹ ہے، اس کے پیچھے کوئی اور بہت بڑا میکینزم اور سسٹم ہے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ اس ساری اچھائیوں کو، اس سارے اس کے زبردست ٹریٹس کو کیا کرتے ہو؟ پسے پشت ڈال کے وہ جو ایک تھوڑی سی چیز ہوتی ہے نا جس کو آپ کو لگتا ہے آپ اس کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، آج کل سوشل میڈیا پہ، آپ کے الیکٹرانک میڈیا پہ، آپ کی پالیٹکس میں، دنیا میں یہی والی اسٹریٹجی چل رہی ہے۔ ہاں، اس کی کوئی کمزوری ڈھونڈو اور اس کمزوری کو مینیپولیٹ کرو اور اس پر اپنا پورے کا پورا سلوگن اور اپنے پورے کا پورا جو ہے نا آپ کی جو اسٹریٹجی ہے اور آپ کا جو سسٹم ہے اس پر بناؤ اور اس پر اس کو مینیپولیٹ کرو۔ ابلیس نے بھی یہی کیا۔ حالانکہ مجھے صرف تین سے تو نہیں پیدا کیا گیا، میرے اندر تو تسویہ ہے، ایک بیلنس کی اتنی زبردست خصوصیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی، اور پھر کیا کیا؟ اس میں روح ربانی پھونکی، لیکن اس نے ان دونوں کمپوننٹس کو بالکل جو ہے نا اگنور کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کو کہا لو میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں اس کو جس کو آپ نے مٹی سے بنایا، اور میں بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجیم، تم دفع ہو جاؤ، گیٹ آؤٹ آف دس پیراڈائز، یو آر ایکسپیلڈ، تم ڈیجیکٹڈ ہو، تم رجیم ہو، تم مردود ہو، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تم پر لعنت ہے میری طرف سے، کرس ہے کس تک؟ یوم قیامت تک۔ اچھا، جب یہ ڈیکلریشن آف ایکسپلژن اسے ملا، اس کو تو بہت غصہ چڑھ گیا، وہ اتنا ریونجفل ہوا، وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اچھا، اس کا ڈیزگنیشن آپ سوچیں ذرا، اس کا ڈیزگنیشن یہ تھا کہ وہ اس میں سے تھا، جنوں میں سے تھا، لیکن اپنی عبادات کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے وہ کہاں پہ رہتا تھا؟ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، یعنی اس کو ایک ہائی پروفائل قسم کا ڈیزگنیشن ملا ہوا تھا۔ اب جب ہائی پروفائل ڈیزگنیشن سے آپ کو ڈیجیکٹڈ قرار دے دیا جائے، آپ کو رجیم قرار دیا جائے، اور آپ کو لعنت ملامت کا کہہ کے کہا جائے اس جنت سے ہی نکل جا، تو سوچو کہ کتنا وہ ریونجفل ہوا ہوگا۔ اس کے اندر اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس نے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مطالبہ کیا، اس نے کہا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا اللہ تعالیٰ جب تک یہ دن نہیں ہوتا نا اٹھانے کا، یعنی قیامت کا دن جب تک نہیں آتا، حساب کتاب کا وقت نہیں آتا، ریکمپنس کا دن نہیں آتا، تب تک تو مجھے مہلت دے۔ میں یہ آپ کے ساتھ ایک لٹرل ٹرانسلیشن نہیں کر رہی، وہ جان بوجھ کے ایک تھوڑی محاورتن یا ایزی وے میں کر رہی ہوں تاکہ آپ ایسنس کو سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے جی، قال فإنک من المنظرین، تمہیں میں کیا دیتا ہوں؟ تمہیں مہلت دیتا ہوں، الی یوم الوقت المعلوم، ایک وقت معلوم تک تمہیں کیا ہے؟ تمہیں مہلت ہے۔ اور پھر آگے ادھر بھی اور باقی قرآن مجید میں، کیونکہ یہ کریشن سٹوری کا بیسکلی پارٹ ہے، اور کریشن سٹوری قرآن مجید میں آلموسٹ 7 ٹائمز یا سم ہاؤ آتی ہے،
اور ڈفرینٹ طرح اللہ تعالیٰ وہاں پر ایک چنک ہمیں یہاں پر دیا جاتا ہے، پھر کچھ اور ایڈیشنل آیات کے ساتھ کچھ اور چنک وہاں پر دیا جاتا ہے. سورۃ اعراف میں بھی اس کا بہت ذکر ملتا ہے. تو پھر ہمیں کچھ اور جگہوں سے بھی پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چلو تمہیں ایک وقت معلوم تک میں مہلت دیتا ہوں، اور پھر یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے بندوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کروں گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، تم جاؤ میرے بندوں کو گمراہ کر لو، جو میرے بندے ہوئے اس پر تیرا کوئی سلطان نہیں، اس پر تیری کوئی دلیل نہیں چلے گی. اور پھر یہ اپنی ڈفرینٹ جگہ پر، جیسے سورہ اعراف ہے، اپنے طریقے بھی بتاتا ہے، میں ان کے آگے سے آؤں گا، میں ان کے پیچھے سے آؤں گا، میں دائیں سے آؤں گا، میں بائیں سے آؤں گا. لیکن بہرحال ابھی ہم اپنی ڈسکشن کو یہاں پر یہ والی آیات کی جو سٹوری ہے، جو اناؤنسمنٹ ہوئی، اس کو یہاں پر سٹاپ کرتے ہیں. ہوپ فلی کہ آپ میرے ساتھ ہوں گے اور آپ کو اتنی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اناؤنسمنٹ کیا ہوئی کہ میں ایک بشر بنانے لگا ہوں. اس کے 3 کمپوننٹس ہے. ایک کمپوننٹ 3 ہے، دوسرا کمپوننٹ بیلنس ہے، تیسرا کمپوننٹ روح ہے. اور جب یہ تینوں کمپوننٹس ہو جائے تو پھر وہ مسجود ملائکہ ہوئی، وہ کریشن. اور جب مسجود ملائکہ ہوئی تو ابلیس نے نہیں کیا. جب اس سے پوچھا گیا تم نے کیا کیا، تو اس نے کہا او ہو یہ تو 3 سے بنی ہے، اور باقی 2 کو کیا کر دیا، اس نے اگنور کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے ایکسپیل کر دیا. جب ایکسپیل کیا تو وہ ریونج فل ہو گیا اور کہا اللہ تعالیٰ اب مجھے مہلت دیا، میں ان کو بھٹکاؤں گا. اب یہاں تک ہماری بات ہوگی. آگے کیا کرتا ہے؟ اب بات یہ ہے کہ اب جو ابلیس کی یہ سٹیٹمنٹ تھی نا، اب اس کو زوم ان کرتے ہیں. جو اس نے یہ کہا کہ اے اللہ تعالیٰ کہ اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، اس کو تھوڑا سا سوچتے ہیں. یہ اس ابلیس کی بہت بڑی ڈسیپشن تھی. اس نے ڈیوائن کریشن کو ریڈیوس کر دیا تھا جسٹ ڈسٹ پارٹ تک، فزیکل پارٹ تک. اور یہی اس کی بگ گیم ہے. اس نے اس جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جو مکالمہ کیا، اس مکالمے بھی کیا کہا کہ یہ تو صرف مٹی سے بنا ہوا ہے، یہ تو صرف فزیکل بینگ ہے، یہ تو صرف فزیکل اینٹیٹی ہے. اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں قرآن مجید کے لینس سے اور ہنی ٹریپس آف شیطان کیا ہے، وہ ہمیں کیسے بھٹکاتا ہے، اس کی بگ گیم کیا ہے، وہ کرتا پتہ کیا ہے، اس کا کورس آف ایکشن کیا ہے. اس کا کورس آف ایکشن کیا ہے؟ وہ ہمیں کہتا ہے فرام سول ٹو سوئل. ہمارے اندر جو بہت پریشیس کمپوننٹ ہے نا، وہ سول ہے، وہ روح ہے. وہ ہماری توجہ سول سے ہٹا دیتا ہے، روح سے ہٹا دیتا ہے، روح کے تقاضوں سے ہٹا دیتا ہے، روح کی پیاس سے ہٹا دیتا ہے، روح کی بھوک سے ہٹا دیتا ہے. جب ہماری روح چیخ رہی ہوتی ہے نا، ہم ڈپریس فیل کرتے ہیں، تو اس وقت بھی ہم فٹافٹ انسٹاگرام اٹھاتے ہیں کہ نہیں مجھے کچھ ہو رہا ہے، مجھے اس کچھ کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. حالانکہ وہ تو روح کی کریونگ ہوتی ہے. وہ آپ کے لیے آپ سے ایک ہیلدی فوڈ مانگ رہی ہوتی ہے، وہ ہیلدی کنیکشن مانگ رہی ہوتی ہے. ابلیس ہمیں ٹریپ کرتا ہے کہ نہیں ڈونٹ تھنک اباؤٹ یور سول، کیونکہ اگر تم نے سول پر سوچا تو اٹس مین یو آر ویری ریلیجیس. تم تو شاید مولوی ہو جاؤ گے، یا تو تم پتہ نہیں کوئی ملا ہو جاؤ گے، یا کوئی باجی ہو جاؤ گے. ڈونٹ تھنک اباؤٹ دیٹ پارٹ. جسٹ تھنک اباؤٹ یور سوائل. یس، جسٹ تھنک اباؤٹ یور فزیکل بینگ. جب دیکھو تمہاری باڈی ہیلدی ہے یا نہیں ہیلدی، تمہارے بالوں کا کیا ہے، تمہارا ٹیکسچر کیا ہو رہا ہے، تمہاری کیا سکن 100 واٹ ہے یا نہیں، تمہارا گھر کلین ہے یا نہیں. اور تم سوچو کہ تم نے اور ایسپریشنز رکھو. یعنی ورلڈلی ڈریمز ہمیں دکھاتا ہے. اس کے علاوہ کلے باؤنڈ مائنڈز، وہ ہمارے دماغوں کے ساتھ بنا رہا ہے کہ ہم صرف اور صرف یہ جو مٹیریلسٹک چیزیں ان کے بارے میں سوچتے ہیں. ہم صرف مٹیریلسٹک چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، انہی کی کیلکولیشن کرتے ہیں، اور انہی میں اپنی سکسیس اور فیلئر تلاش کرتے ہیں، اور انفارچونیٹلی انہی میں اپنی ورتھ تلاش کرتے ہیں. اگر تو میری جو مٹیریلسٹک چیزیں ہیں وہ بڑی زبردست ہے، میرے پاس ایک اچھا گھر ہے، ایک اچھی گاڑی ہے، ایک اچھا سٹیٹس ہے، ایک اچھا سوشلائزیشن ہے، گیدرنگز ہیں، میرے بچے خوبصورت ہیں، اچھے اسکول میں جا رہے ہیں، او واو ایوری تھنگ از گڈ فائن، یہی میری ورتھ ہے. اب میں یہ نہیں کہہ رہی یہ ساری چیزیں نہیں کرنی ہے، ان کو پرسو نہیں کرنا، صرف ان کو پرسو نہیں کرنا، صرف کلے باؤنڈ مائنڈ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کا مائنڈ کلے باؤنڈ ہو گیا، آپ نے صرف دنیا کو ایک فزیکل نظر سے دیکھنا شروع کر دیا، تو مجھ میں اور جانوروں میں کیا فرق رہے گا؟ بلکہ قرآن مجید تو ایسے انسانوں کو جانور سے بھی بدترین قرار دیتا ہے. اچھا، اور پھر کیا کرتا ہے؟ ہی اگنور دا روح اینڈ وانٹس یو ٹو رول. اس نے روح پارٹ کو چھوڑ دیا، اور ہمیں بھی چاہتا ہے کہ ہم روح کو چھوڑ کر صرف اور صرف نہ بیلنس کو بھی چھوڑ دیں، یعنی تسویہ کو بھی چھوڑ دیں، اپنی زندگی میں کوئی بیلنس کریٹ نہ کرے، اور صرف اور صرف ساری کی ساری توجہ کس پر رکھیں؟ فزیکل بینگ پر. اچھا، یہ اس کا کورس آف ایکشن ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ اب یہ دیکھیے، یہ بڑی مزے کی چیز ہے، اس کو سمجھ لیں، اٹس ویری پریکٹیکل.
اب جب آپ اس کے کورس آف ایکشن میں پھنس جاتے ہیں، اگر آپ اس کے ٹریپ میں آ گئے، پھر ہوتا پتہ کیا، میں کچھ ایگزامپلز آپ کو دیتی ہوں. اب آپ نے اور میں نے ایک کام کرنا ہے، ہم نے یہ ایگزامپلز دیکھنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کیا ہم اس کے ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں کہ نہیں. کیا میری سیلف ورتھ انٹیکٹ ہے اس فارمولے کے تحت؟ آپ کے اندر سیلف ورتھ تب ہے اگر یہ فارمولا انٹیکٹ ہے. فارمولا کیا ہے؟ مٹی، روح اور درمیان میں بیلنس. یعنی آپ نے اگر فزیکل اپنی بینگ، اپنی اسپرچل بینگ کو بیلنس کیا ہوا ہے، اپنی آپ کے فزیکل تقاضے ہیں، آپ کی بھوک ہے، آپ کے ریلیشن شپس ہیں، آپ کی ذمہ داریاں ہیں، آپ کا گھر ہے، آپ کی ایسپریشنز ہیں، آپ کے ورلڈری ڈریمز ہیں، ضرور ان کو پرسو کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیلنس کریں اپنی اسپرچل بینگ میں. اپنی جو روح کی آواز ہے، اس کی جو کریونگ ہے، اس کی جو بھوک ہے، اگر آپ اس کو ایڈریس کر رہے ہیں، اس کو صحیح کنیکشن سے چارج کر رہے ہیں، اس کے تقاضوں کے مطابق، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے جو گائیڈنس دی ہوئی ہے اس گائیڈنس کو لگا کر اپنی روح کو اسٹرانگ کر رہے ہیں، اور پھر روح اور جو آپ کی ورلڈلی یا فزیکل لائف ہے اس میں آپ بیلنس کریٹ کر رہے ہیں، تو دین کیا ہے؟ دین تو آپ بہت خوبصورت، پریشیس اور آپ کی آلریڈی ورتھ ہے. لیکن اگر آپ کا یہ فارمولا نہیں ہوگا نا، یعنی اگر آپ سول پہ کام نہیں کر رہے اور ہنی ٹریپس آف شیطان میں ہیں، تو پھر یہ علامات ہوں گی. اب یہ کچھ علامات میں آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں. پہلا کیا ہے؟ آلویز لوکنگ فار ویلیڈیشن. فار ایگزامپل، آپ نے اور میں نے انسٹاگرام پہ کوئی پوسٹ لگائی، ہم نے کوئی بڑی محنت سے ویڈیو بنائی، اور فار ایگزامپل ہو سکتا ہے وہ بڑی ریلیجیس ویڈیو بنی ہو، میں نے کوئی بڑا زبردست کوئی پرومو بنایا ہو، کوئی آیت کی ڈپکشن کی ہو، میں نے اس کو ٹک ٹاک پہ بھی لگایا، میں نے اس کو انسٹاگرام پہ بھی لگایا، میں نے فیس بک پہ بھی لگایا، میں نے اپنے اسٹیٹس پہ بھی لگایا. اینڈ دین آفٹر وائل آئی چیک ہاؤ مینی لائکس، ہاؤ مینی تھمز اپ، کتنے لوگوں نے میرا اسٹیٹس دیکھا. او دیکھا، لیکن مجھے ہارٹس کیوں نہیں ملے؟ اس کا مطلب ہے میری پوسٹ نے لوگوں کو اٹریکٹ نہیں کیا. اس کا مطلب اس کا کنٹینٹ اچھا نہیں تھا، یا وٹ از دا پرابلم؟ یا میں شادی پر گئی ہوئی تھی اور میں اتنے اچھا تیار ہو کے گئی اور میں نے اتنی زبردست پوز میں تصویریں لگائی، لیکن پچھلی تصویر پر مجھے 200 ملے تھے لائکس، ابھی کیا ملے 100. اس کا مطلب ہے آئی ایم لوزنگ مائی ورتھ، آئی ایم لوزنگ مائی سوشل سرکل. اس کا مطلب ہے کچھ پرابلم ہے. چلو چلو کچھ کٹی پارٹی کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، کہیں پر گفٹ دیتے ہیں، کس پر. میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو، اف یو آر آلویز لوکنگ فار ویلیڈیشن، ایکسٹرنل ویلیڈیشن، اپنے ہر کام کے لیے آپ کو ویلیڈیشن کی ضرورت ہے، آپ کو دوسروں کے کلیپ کی ضرورت ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر دیر از اے پرابلم، دیر از اے ریئل پرابلم. یقین کیجیے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا وہ جو آپ کو جس فارمولے پہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، آپ اس فارمولے پہ کام نہیں کر رہے. اب آپ سیلف ورتھ لوز کر رہے ہیں، اور الٹیمیٹلی اگر ہم اس کو لوز کرتے رہیں گے تو پھر ہم اس لیول تک پہنچ جائیں گے جہاں تک نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس موقع سے بچائے جہاں پر حیوان ہے. پھر ہمیں سمجھ نہیں لگتا کہ ایک انسان پیڈوفائل کیسے ہو سکتا ہے، ایک انسان ایسا درندہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بچوں کو بھی نہ چھوڑے. کچھ انسان ایسے درندہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ جیتے جاتے انسان کو اپنے سامنے گولیوں سے بھون دے، ان کو چیڑ پھاڑ کر کھا جائے درندوں کی طرح. کس طرح انسانی مال، جان، خون اتنا سستا کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا کہ پوری دنیا جو کہ اب سیویلائزڈ ورلڈ ہے، آج ایک گلوبل ولیج ہے، سیویلائزڈ ورلڈ ہے، لیکن یہاں پر بچے ویسے ہی مر رہے ہیں جیسے وہ بچے بھی نہیں ہے، وہ ایسے جیسے کوئی حیوانوں سے بھی بدتر کوئی چیز ہے. ان کے ڈھانچے ایسے بڑے ہیں، اور ان کے لیے کوئی بولنے والا نہیں، ان کے لیے کوئی بات کرنے والا نہیں، ان کے لیے کوئی رونے والا نہیں. ایسی دنیا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تبھی ہوتی ہے جب آپ کا یہ فارمولا لوز کرتا ہے. ہمارے گھروں میں ہم کہتے ہیں ہمارے خون سفید ہو گئے، باپ بیٹے کا نہیں رہا، بیٹا باپ کا نہیں رہا، ہمارے اندر انٹیگریٹی نہیں رہی، ہمارے اندر وہ پرنسپلز نہیں رہے، ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے سنسیئرٹی نہیں رہی. ہاؤ اٹ ہیپنس ہر ایک دوسرے کی لیگ پولنگ میں. ہمیں لگتا ہے صرف اوپر والا طبقہ خراب ہے، حکمران خراب ہے، یا جو ورلڈ پالیٹکس ہے وہ خراب ہے. نہیں، میں بھی خراب ہوں، میرا ریڑھی والا بھی خراب ہے، میری کام والی بھی خراب ہے، میرا دودھ والا بھی خراب ہے، میرے بچے بھی. یعنی ہر کوئی کیا کرتا ہے؟ وہ لیگ پولنگ کر رہا ہے. ہر کوئی اپنا فزیکل بینیفٹ دیکھ رہا ہے، اور جب فزیکل بینیفٹ کو صرف پرسو کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے خرابی آئے گی. سو یہ جو پہلی علامت ہے کہ آلویز لوکنگ فار ویلیڈیشن،
اور صرف اپنے فزیکل بینگ کو پرسو کرنا، اس سے پھر دنیا میں پرابلم چل رہا ہے۔ اس کا مرتبہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اشرف المخلوقات کی وہ جو انیٹ سیلف ورتھ تھی، آپ اس کو لوز کریں۔ یو ہیو ٹو ورک آن اٹ ناؤ اگین۔ اچھا، پھر ایموشنل ڈسٹریس اگر آپ کو ہمیشہ رہتا ہے، ہمیشہ آپ کو پریشانی رہتی ہے، او ہو میرا کیا ہوگا، یا میرے بچوں کا کیا ہوگا، آہو میں تو چلو پھر بھی کچھ اچھی حالت میں ہوں، کل کو ان کے فیوچر کا فیئر آپ کو رہتا ہے، پتہ نہیں اکانومی کی آج یہ صورت حال ہے، کل کیا ہوگی، رشتے آج ایسے ہیں کل ان کا کیا ہوگا۔ اب ہمیشہ کسی نہ کسی چھوٹی سی چھوٹی وجہ سے ایموشنل ڈسٹریس میں رہتے ہیں، پریشانی میں رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز آپ کے دماغ پر سوار ہوئی رہتی ہے، اور وہ جو سوار ہوتی ہے اس کا تعلق کسی بھی طرح کی آخرت سے نہیں، کسی بھی طرح تعلق ادھر سے ہے۔ تو پھر کیا ہے اس کا پرابلم ہے، اس سے آپ کو پتا چلنا چاہیے، بہت بڑی علامت ہے کہ ہمارے اندر کوئی مسئلہ ہے، اس مسئلے کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اگر اف یو آر فالسلی پلیزنگ ادرس، ہمیشہ آپ وہ کام کرتے ہیں جس سے دوسرے خوش ہوں۔ فار ایگزامپل میرے لیے یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے ایکچولی۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ چونکہ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ بھی آپ کی موٹیویشن کا باعث بنتے ہیں، پھر لوگ خوش بھی ہوتے ہیں، لوگ سیکھتے بھی ہیں، لوگ آپ کو کامنٹس بھی کرتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے ایک موٹیویشن ہوتی ہے۔ اچھا، تو اس لیے وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھاؤں۔ اچھا، اس میں بعض اوقات کیا ہوتی ہوں، چونکہ میرے لیے ایک کوئی ایکسٹرینزک والا موٹیویشن فیکٹر نہیں ہوتا، کیونکہ نہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ کسی نے تالیاں مارنی ہے، نہ کسی نے تعریف کرنی ہے، بلکہ زیادہ محنت لگ رہی ہوتی ہے، تو اس پر بھی بندہ بعض اوقات نہ سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو دین آئی آلویز، میں اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتی ہوں کہ نہیں، اگر یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی خوش نہیں ہو رہا، یا کوئی ویلیڈیشن نہیں دے رہا، ایون دین یو ہیو ٹو ڈو دیٹ۔ کیونکہ جب آپ اپنے اوپر اکاؤنٹیبلٹی بٹھاتے ہو اور اپنی دنیا اور اپنی روح، اپنی فزیکل بینگ، اپنی روح پر تصویہ لانے کی کوشش کرتے ہو، اور اسی طرح اپنی زندگی کے روٹین مرہ کاموں میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے، چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ ہر وقت اس سوچ میں ہے نا فیک سٹینڈرڈز اینڈ فلٹرز، او ہو یوزلی ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم اپنی تصویر بناتے ہیں کیمرہ سے، جو اپنا موبائل کا کیمرہ ہے، تو اور اگر بالکل اس کو فوکس کرے بہت قریب سے، تو خود بھی وہ تصویر بعض اوقات دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ او مائی گاڈ، یہ سکارز! اور اب جس ایج میں ہوں، جس ایج بریکٹ میں، تو آپ کو کچھ رنکلز ونکلز بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، او ہو، تو آپ واقعی اس کو دیکھنا نہیں چاہتے، تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر آپ ایک فلٹر لیتے ہیں، ایک زبردست والا فلٹر، اور وہ فلٹر ایسے دکھاتا ہے کہ آپ کی 100 واٹ گلوئنگ اسکن ہے، فلالیس اسکن ہے، اینڈ یو فیل ہیپی اس کو، اس شکل کو دیکھ کے، اور پھر آپ اس کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرتے ہو کہ تو دیکھو میں خوبصورت لگ رہی ہوں نا۔ اوکے فائن، کبھی کبھار فن میں کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ مسلسل اسی فیک سٹینڈرڈز اور فلٹرز میں ہے، آپ ایک اچھی سی سادہ سی شادی کر سکتے تھے، ایک اچھی سی سادہ سی دعوت کر سکتے ہیں، لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ کسی کو دعوت پہ بلانا ہے، یا اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کرنی ہے، اور مجھے یہ جو سوشل سٹینڈرڈ ہے یہ فالو کرنا ہے، تو ایکچولی آپ کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ایک بہت زبردست قسم کے دلدل میں لے کر جا رہے ہیں۔ اور یہ اس بات کی بھی نشانی ہے کہ ہمارے اندر وہ جو فارمولا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بنایا، ہم اس میں تصفیہ نہیں کر رہے، ہم اس کو پرپورشنیٹ نہیں کر رہے۔ اب میں اپنی سیلف ورتھ لوز کر رہی ہوں۔ جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی سیلف ورتھ اب آپ کی اسکن میں آ گئی، آپ کی سیلف ورتھ آپ کے ہاتھ میں پکڑے بیگ میں آ گئی، آپ کی سیلف ورتھ آپ جس گاڑی میں بیٹھے ہیں اس میں آ گئی، آپ کی سیلف ورتھ آپ کی ایکسنٹ میں آ گئی، اس کا مطلب ہے there is a problem, there is a problem۔ اچھا، پھر اگر آپ کو ہارمفل ایڈکشنز ہیں، یہ بذات خود ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اس کو میں بہت زیادہ بھی نہیں چھیڑوں گی، لیکن اگر آپ ہارمفل ایڈکشنز میں ہیں، اور ایکچولی ویلیڈیشن بھی ایک ایڈکشن ہے، آپ ہر چھوٹی نیکی کرتے ہیں لیکن اس کو آپ کو لگانا ضروری ہے، اس پر تالیاں وصول کرنا ضروری ہے، اور آپ ایڈکٹڈ ہیں اس سارے مائنڈ سیٹ کے لیے، تو یہ بھی اس بات کی بہت بڑی علامت ہے۔ پھر اگر آپ کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد پینک ڈس آرڈرز آتے ہیں، تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ یہ ہائی ٹائم ہے کہ آپ اپنے فارمولا پہ کام کریں، اور جب آپ اپنی روح پہ کام کریں گے تو روح آپ کو ایلیویٹ کرے گی، روح آپ کو رائز کرے گی، روح صرف آپ کو دنیا کے بارے میں نہیں سوچنے دے گی، بلکہ آپ کو بتائے گی کہ آپ اس دنیا کے بغیر
اور اگر یہ دنیا تھوڑی کم بھی ہے تو پھر بھی آپ اتنے ہی پیارے ہیں، آپ اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں، آپ اتنے ہی پریشیس ہیں، اور آپ کو ایک ہائی مورل گراؤنڈ کی طرف لے کر جائے گی. اور پھر وہی always a fear that people will stop liking them, so try to be in limelight anyway. اب یہ ایک بہت بڑا آج کل کا تماشا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، بیکم یور اون وٹنس. یہ جو بات ہے نا، ان اللہ بصیر بالعباد، اگر مجھے ابھی کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، اگر فار ایگزامپل مجھے کوئی بھی نہیں سن رہا، تو یہ یقین کہ مجھے میرا رب سن رہا ہے، مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، اس میں وہ اتنی زبردست آپ کو ایلیویٹ کرتا ہے، آپ کو رائز کرتا ہے. ایچ ٹائم یو گرو اللہ سیز اٹ ایون اف نو ون ایلس ڈز. تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو دیکھنے کا فلٹر ہے وہ کیوں نہیں اپنے اوپر لگاتے؟ اور اصل میں ہدایت بھی یہ ہے کہ آپ کا نفس تابع ہو جائے کس کے، کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ایکچولی ہمارا نفس تابع ہوتا ہے اس کے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو ہم اکارڈنگلی پھر بہیو کرتے ہیں. ان اللہ بصیر بالعباد، میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. اور اس کا دیکھنا کیا یہ آپ کو اتنا پریشیس نہیں کرتا کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اس کے مطابق کر لیں؟ پھر یہ جو ساری تھی یہ بگ گیم ہے شیطان کی. اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے سے نو ٹو دس بگ گیم. ہم نے اپنے جو فزیکل بینگ ہے اس کو امپورٹنس دینی ہے، لیکن زیادہ نہیں دینی. فزیکل اپنی ورتھ پہ بھی کام کرنا ہے، اپنے حلیے پر یقیناً کام کرنا ہے، لباس پہ کام کرنا ہے، کیریئر پہ کام کرنا ہے، اپنی سوشل لیول پہ یا سوشل سٹیٹس پہ ضرور کام کرنا ہے. لیکن اتنا ہی کام کس پہ کرنا ہے، اپنی اسپریچول پارٹ پہ کرنا ہے، اپنی اپ برنگنگ پہ کام کرنا ہے، قرآن مجید کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ پہ کام کرنا ہے. میرے ہونے کا مقصد کیا ہے، میں ہوں کون. جب ہم ان ساری چیزوں پہ کام کریں گے، مجھے بنایا کس لیے گیا، مجھے پیدا کس لیے کیا گیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مجھے بھیجنے کا مقصد، مجھے بنانے کا مقصد کیا تھا، صرف اور صرف اس لیے نہیں تھا کہ میں اپنے آپ کو سوشلی اسٹیبلش کروں، وہ یہ تھا میں اللہ کی عبادت کروں. اور جب آپ اس عبادت اور اپنی زندگی میں ایک بیلنس کریٹ کرتے ہیں نا فزیکل بینگ میں، پھر آپ کی فزیکل بینگ بھی ایک بیلنس وہ عبادت بن جاتی ہے. اور یہی 24/7 کا مفہوم ہے. اب ایک میں آپ کو اچھا یہ ایک فارمولا ہے، اس کو سمجھ لیجئے. اب آپ کہیں گے ہم اس اپنے یہ جو انیٹ فارمولا ہے اس پر کام کیسے کریں، کچھ ہمیں پریکٹیکل چاہیے. تو یہ ایک فارمولا ہے، اس کو یاد کر لیں. رائز کیا ہے، آر کیا ہے، ریمبر یور اوریجن. ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کی اوریجن کیا ہے. وہ صرف مٹی نہیں، وہ بیلنس ہے اور وہ روح ہے. آپ نے اپنی روح کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا، اپنی روح کو چارج کرنا نہیں چھوڑنا، اور وہ قرآن مجید کے بغیر کبھی نہیں ہو سکتا. اپنی گروتھ کو کبھی نہیں چھوڑنا، اور وہ گروتھ اس ڈیوائن گائیڈنس کے بغیر نہیں ہو سکتی. آئی کیا ہے، انویسٹ ان دا سول. اور جب آپ کی اپنی اوریجن کو یاد کریں گے تو پھر صرف اپنی دنیا میں انویسٹ نہیں کریں گے، اپنی سول میں بھی انویسٹ کریں گے. سول میں انویسٹ کریں گے اور ساتھ کیا کریں گے، پھر بیلنس بھی کریں گے. ایسا ہی نہیں ہوگا کہ پھر آپ ایک لمبا تمبو جیسی چادر چڑھا کے یا تسبیح لے کر بیٹھ جائیں گے. نہیں میں اپنی روح پہ انویسٹ کر رہا ہوں. آپ ساری دنیا بھی کام کریں گے، اب کھانا بھی پکائیں گے، آپ شوہر کے لیے سجے سنوریں گے بھی، اب اچھی گاڑیوں پہ بھی بیٹھیں گے، آپ سب کچھ، آپ اپنے کیریئرز کو بھی پرسو کریں گے، لیکن آپ بیلنس رکھیں گے اپنی دین اور دنیا میں. اور ایک اور بات آخری، اسکیپ دا ایلوژن. اب ایلوژن کیا ہے، شیطان آپ کے لیے بہت زبردست طریقے سے نا آپ کو مارکیٹنگ ٹولز دیتا ہے، بیوٹی کے، فٹنس کے، اسٹیٹس کے. اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک illusionary ورڈز میں دیکھو، ورلڈ میں دیکھو. اگر آپ کا ایک زبردست فگر نہیں ہے، اوہو کیا ہے یار یہ میری باڈی، آپ اپنی باڈی سے آپ کو نفرت ہونے لگتی ہے. اگر آپ کے زبردست بال نہیں ہے، زبردست اسکن نہیں ہے، پمپلز ہیں یا کچھ اور ہے، تو آپ کو نا خود ہی اپنے آپ سے پیار نہیں رہتا. شیطان آپ کو ایک illusionary ورلڈ میں لے کر جاتا ہے، اور آپ کو چاہتا ہے کہ آپ غلط یا فیک سٹینڈرڈز میں اپنے آپ کو فٹ کریں. اس illusion سے نکلے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا، خوبصورت بنایا، اس کو مزید پالش کرنے کی بھی ضرورت ہے. کس طرح، اپنی دنیا پہ کام کر کے، اپنی فزیکل بینگ پہ کام کر کے، اپنی روح پہ کام کر کے، اور ان کو بیلنس کر کے. اور فارمولا کیا ہے رائز کا، ریمبر یور اوریجن، انویسٹ ان دا سول، سیک بیلنس، اور اسکیپ دی illusion. یہ دنیا بھی ایک illusion ہے. جب آپ اس کو illusion سمجھیں گے نا تو یقیناً آپ اپنے اس فار ایور گھر کے لیے ضرور کام کریں گے. ایک کیس اسٹڈی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں لاسٹلی، یہ میرا لاسٹ پورشن ہے. وہ یہ ہے کہ عمر بن خطاب کو ہم سب جانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا انہوں نے بیت المقدس فتح کیا،
अच्छा, बैत अल मक़दस में जब हज़रत उमर एंटर हुए, वो जो एंट्री है, वो एक टाइमलेस लेसन बताती है हमें सेल्फ वर्थ का, ह्यूमिलिटी का, इनर डिग्निटी का। पूरी स्टोरी मैं आपके सामने, मेरा इस वक्त इजाज़त नहीं देता कि मैं आपके सामने बयान करूँ, लेकिन आपको पता ही है कि वो बहुत अरसे एक मुहासरा जारी रहा। फिर जो यरूशलेम के लोग थे उन्होंने सरेंडर किया, लेकिन शर्त ये थी कि जो मुसलमानों का खलीफा है वो खुद आए। उमर रज़ी अल्लाह तआला खुद ट्रैवल किया उन्होंने कैमल पर, उनके साथ उनका सिर्फ एक सर्वेंट था। और जब वो यरूशलेम के करीब पहुंचे, बैतुल मक़दस के करीब पहुंचे, तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारी थी कि वो कैमल से नीचे उतरे ऊंट से, और राइड कौन कर रहा था? उनका गुलाम। और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हालत ये थी कि वो पैदल चलते हुए यरूशलेम की तरफ आ रहे थे, और एक हाथ में उन्होंने उस ऊंट पर जिस पर उनका गुलाम बैठा हुआ था उसको हाथ से थामा हुआ था। सादा कपड़े पहने हुए थे जिस पर पैचेस भी लगे हुए थे, और सफर करके आए हुए थे, वो डस्टी भी थे। और आपको पता है कि क्रिश्चियन पैट्रियार्क वो मतलब उनकी एक किस किस्म की उनकी ड्रेसिंग्स होती थी और किस किस्म का उनका प्रोटोकॉल होता था। उन्होंने जब ये सारा सिस्टम देखा तो वो हैरान रह गए कि एक ऐसा रूलर जो हाफ ऑफ द वर्ल्ड को क्या कर रहा है, रूल कर रहा है, वो एक कॉमन मैन की तरह आ रहा है। अब ये मुझे यकीन है कि ये वाला जो कहानी है आपने बचपन से सुनी होगी, लेकिन ये हमें एक बड़ा जबरदस्त लेसन देती है। वो ये है, उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये जो बिहेवियर था, ये हमें बताता है कि ट्रू वर्थ इज इंटरनल, नॉट इन अपेरेंस। आज हमारी सारी की सर्च मेरी सारी की सारी जो वर्थ है ना, हमारी अपेरेंस से रिलेटेड है। जो रियल रिस्पेक्ट है ना, वो करेक्टर से आती है, वो लग्जरी से नहीं आती, ये बात याद रखिएगा। आप किस गाड़ी से उतर रहे हैं, या आपने क्या ब्रांड पहना हुआ है, या आपने किस ब्रांड को कैरी किया हुआ है, इसमें कोई इज्जत नहीं है। इज्जत आपके करैक्टर में है, इज्जत हमारे तकवा में है, लग्जरी में नहीं है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बात जानते थे, और आज हमने भी ये बात जाननी है और अपने आप को मनवानी भी है। तो उसके बाद अब बहुत सारी माशरे की वो जो चेन्स है, उनसे क्या होगा, आप फ्री हो जाएंगे। उसके बाद ये है एक और चीज, पावर डजंट नीड शो ऑफ। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की इतनी बड़ी एम्पायर थी, आपके पास गार्ड्स भी थे, लेकिन आपके पास इतनी बड़ी आर्मी भी थी, लेकिन जब आप यरूशलेम में दाखिल हुए, ना कोई गार्ड था, ना कोई गोल्डन अटायर था, क्योंकि आपको पता था कि आपकी सेल्फ वर्थ इंटरनल है। आपको दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं, आपको बैंड बाजे बजाने की जरूरत नहीं, आपको ये कहना कि एक सुल्तान आ रहा है इसकी जरूरत नहीं, पावर को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं होती है। बीइंग एन अशरफुल मखलूकात, मेरे अंदर एक पावर है, उसको मुझे इस किस्म के फेक स्टैंडर्ड से शो करने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात यह है कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की नजदीक अहमियत किसकी थी? पर्पस की, इमेज की नहीं। आज हमारे नजदीक अगर पर्पस की अहमियत होगी, मेरा पर्पस क्या है, वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मेरा पर्पस इबादत है। जब मैं इस पर्पस को अहमियत दूंगी तो फिर मैं कैसी दिखती हूँ ये पीछे चला जाएगा। मेरा कद कितना है, मेरा रंग कैसा है, मेरी स्किन कैसी है, ये सब पीछे चला जाएगा। मेरा पर्पस आगे होगा, लोगों के सामने मेरे पर्पस की वजह से मेरी इज्जत होगी। और फिर ये है लास्ट बात, ये लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट, कंट्रोल ओवर ईगो। लेकिन ये सेल्फ वर्थ आती कब है? जब आप अपनी, और एक एक्चुअली लीडर भी आप तभी बनते हैं जब आप अपनी ईगो को कंट्रोल करते हैं। आपकी ईगो कहती है, आपका नफ्स कहता है, नहीं, जो पिछली दफा शादी पर सूट पहना था इस दफा वो नहीं पहनना चाहिए, वरना मेरी क्या इज्जत रहेगी। लोग कहेंगे, लो देखो वही सूट ये तीसरी चौथी दफा। तो फिर आप जब अपने बारे में सोचते हैं, अपने नफ्स को, वो आपको और ज्यादा इस तरह इगोइस्टिक या अपने सेल्फ के बारे में सोचने की तरफ लेकर जाता है। नहीं नहीं, मुझे अपने आप को एक हाई तरफ दिखाना है। और जब आप दिखने पर फोकस करते हो तो इससे लीडरशिप नहीं आती, इससे एक आप बेहतरीन इंसान कभी भी नहीं बन सकते। अपनी ईगो को, अपनी हवाए नफ्स को, उसको कंट्रोल करें, और देखिए एक आम सा इंसान भी लीडरशिप की क्वालिटीज तक पहुंच सकता है। और लास्ट बात ये कि जो स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस है ना, वो अनशेकेबल है, और वही इक्वल है सेल्फ वर्थ के। अगर आप अंदर से खाली है ना, आपका बैग आपको कंपनसेट नहीं कर सकता, आपकी डिग्री आपको कंपनसेट नहीं कर सकती, आपकी गाड़ी आपको कंपनसेट नहीं कर सकती। आपकी डिग्निटी कहाँ से आती है? वहीं से जहां से उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की डिग्निटी आई, और वो उनका फेथ था, वो उनकी रूह थी, वो उनका वो बैलेंस था जो उन्होंने उस दुनियावी जिंदगी के साथ किया था। आज हमें बहुत बड़ा चैलेंज है। वो चैलेंज ये है, मेरे ऊपर बहुत सारे प्रेशर है, मेरे ऊपर दुनिया के प्रेशर है, सोसाइटी के प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, मेरे ऊपर वो इतनी जबरदस्त आइडियोलॉजीज की भरमार है, मुझे समझ नहीं लगती मैं क्या करूं, मैं किस तरफ जाऊं।
میں کیا پرسو کروں، اور اس سارے پریشر میں بعض اوقات ہم حرام پرسو کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم اتنے ڈسٹریس میں چلے جاتے ہیں، انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، صرف دنیا کے فیک سٹینڈرڈز کو پرسو کرتے ہوئے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے ہماری ورتھ اس میں ہے، ورنہ ہم لوز کر جائیں گے۔ نہیں، ہم لوز ایکچولی تب کریں گے جب ہم اس فارمولے پر کام نہیں کریں گے جو فارمولا شروع میں نے آپ کو دکھایا کہ تین، اس کو بیلنس کرنا ہے کس سے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی میں جو روح کا پارٹ ہے اس کے ساتھ۔ اگر یہ تین چیزیں ہم نے کر لی تو آپ کچھ بھی ہیں۔ اگر آپ کو اپیرنٹلی سکسیس نہیں بھی ملتی، اپیرنٹلی ویلیڈیشن نہیں بھی ملتی، اپیرنٹلی آپ اپنے گول پورے کر نہیں بھی پاتے، پھر بھی آپ گریں گے نہیں، بلکہ آپ دوبارہ سے رائز ہوں گے۔ تو اس لیے یہ ایک بڑا ہائی ٹائم ہے کہ اب ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دوبارہ ڈسکور کرنا ہے، اور ڈسکور اس ڈیوائن فارمولا سے کرنا ہے۔ اور اینڈ کروں گی میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی کوٹ کے ساتھ کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم تو وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں بیسیکلی کہ ہم وہ لوگ تھے جو کہ ذلیل تھے، ذلت میں تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ساتھ آنر کیا۔ اب اگر ہم اس کے بعد کسی اور چیز سے اپنی عزت تلاش کریں گے یا کسی اور چیز میں اپنی عزت تلاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہیومیلیٹ کر دے گا۔ میری اور آپ کی عزت روح میں ہے، ہمارے فیتھ میں ہے، لیکن آج ہم صرف اسی فیتھ کے علاوہ ہر چیز میں عزت تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری ہیومیلیشنز ہمارے وے میں آتی ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو ری ڈسکور کرنا ہے، ری ایویلیویٹ کرنا ہے، اپنے اوریجن پہ کام کرنا ہے تھرو دس فارمولا جو کہ سورۃ سعد کی ان آیات میں ہے۔ اور جب آپ اس فارمولے پر کام کریں گی تو آپ دیکھیں گی کہ آپ بہت ساری چینز اور بہت ساری ایول کسٹمز، ایول ٹریڈیشنز اور بہت ساری روایات سے اپنے آپ کی جان چھڑا پائیں گی، اور آپ سکھ کا سانس لیں گی، اور آپ کی اپنی نظر میں بھی اہمیت زیادہ ہوگی، اور ڈیفینیٹلی اللہ کی نظر میں بھی آپ محبوب ٹھہریں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم یہ اپنا کنیکشن قرآن مجید کے ساتھ قائم رکھیں۔ ایک انکریڈیبل بک ہے جو آپ کو انبلیویبل وے میں ٹرانسفارم کرتی ہے۔ یہ جو ہمارا ٹاپک تھا، اگر آپ ایکسپلور کریں تھوڑا، آپ جا کے انٹرنیٹ پر دیکھیں، $multi-million انڈسٹری ہے جو سیلف ورتھ پہ کام کر رہی ہے۔ سیلف ورتھ کیسے آئے گی، اس کے کیا فارمولاز ہے، اتنے بڑے بڑے تھنک ٹینکس، فلاسفرز، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ حیات میں اتنی ڈیپلی ہمیں یہ فارمولا بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کو مزید سے مزید ڈیپر وے میں اس کو ایکسپلور کریں، اس کا فہم حاصل کریں، اور اس کے فہم کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔